Bismillahirrahmanirrahim. Student, I welcome you in second lecture regarding 10th physics. तो पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक पढ़ रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता है लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ। आज SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट 2 हम स्टडी कर रहे थे। द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग, द सिस्टम वाज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। उसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो उसके बारे में मुकम्मल तौर पर मैंने समराइज कर दिया था कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दोबारा रिव्यू लिया है कि पहले पार्ट में स्प्रिंग देखें अपनी मीन पोजीशन पर पड़ा हुआ है, वो उसकी मीन पोजीशन है। इस पर इस वक्त कोई रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ना ही अप्लाइड फोर्स है ना ही रेस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ से आपने इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन बताई गई है ए, मैंने पहले भी बताई थी। तो ए पर आप इसे ले गए हैं और आप इसे पकड़ कर ले गए हैं, यही आप कह सकते हैं। और फिर आपने इसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि रेस्टोरिंग फोर्स इसे वापस लाएगी। तो एफ की जो डायरेक्शन है, एफ जो लिखा हुआ है एरो, थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा। जब आप लेक्चर देखेंगे इस फिगर को थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा। तो एफ की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड है, उसे रेस्टोरिंग फोर्स रेस्टोर करवाना चाह रही है, वापस उसे मीन पोजीशन की तरफ लाना चाह रही है। जी, आपको पता है कि यहाँ पर जब ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो यहाँ ये रुकेगा नहीं, ये पहले बातें मैं बता चुका हूँ। और इनर्शिया की वजह से ये आगे चला जाएगा। लेकिन जब ये आगे जाएगा तो आपको पता है ये उसकी न्यू शेप दिखाई दे रही है। कंप्रेशन की हालत में ये एलोंगेशन की हालत है, एक्सटेंशन की हालत है, और ये कंप्रेशन की हालत है। तो स्ट्रेक्ट पोजीशन है ये उसकी, और कंप्रेस्ड पोजीशन है ये उसकी। और स्ट्रेक्ट की सूरत में भी आपको एक एक्सट्रीम पोजीशन मिल रही है, और कंप्रेशन की सूरत में भी आपको एक्सट्रीम पोजीशन मिल रही है। और ये दरमियान वाली आपके पास मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। तो आगे जाते हुए आपने इसे जो डिस्टेंस किया था, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या जिसको एक्सटेंशन कह सकते हैं, वो x के बराबर है। मीन पर आकर ये रुकेगा नहीं, कंप्रेस हो जाएगा। और इस साइड के ऊपर भी जो उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो x के बराबर है। तो ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज x। तो x जो है वो दोनों साइडों पर जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है, एलोंगेट करते हुए जो ये डिस्टेंस तय हुआ, और जो कंप्रेस होते हुए जो डिस्टेंस तय हुआ है वो x के बराबर है। आज हम टू प्रूव दैट द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक, बाकायदा हम एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। मैंने आपको कंडीशन बता दी थी कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। क्या जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है, क्या ये मोशन उस कंडीशन को जो मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताई, ये उसको फुलफिल करती है या नहीं? तो अब हम देखने जा रहे हैं। आपको पता है कि जब ये मीन पोजीशन पर पड़ा हुआ था तो सबसे पहले आप इसे खींच कर आपने एक फोर्स लगाई जिसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। अप्लाइड फोर्स इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गई है। अप्लाइड फोर्स का सिर्फ इतना ही काम है। तो जो आपने अप्लाइड फोर्स लगाई है, जिसको मैं x कह रहा हूं, मैं अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मैं x ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करवाऊंगा। तो x जो है, जो अप्लाइड फोर्स है, उसका बराह रास्त ताल्लुक x के साथ है, या F इज इक्वल टू kx। k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है, और ये इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको मैं जब लेक्चर खत्म करूंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा। जी, वैसे k जो होता है वो दैट इज द रेशियो बिटवीन
फोर्स टू एक्सटेंशन, जो K होता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इट इज द रेशो G, क्या है, फोर्स टू एक्सटेंशन, के फोर्स आपने कितनी लगाई और आपने कितना उसमें एक्सटेंशन डेवलप कर लिया इसमें, या आपने उसमें कितना कंप्रेशन डेवलप कर लिया, क्योंकि फोर्स दोनों सूरतों में लगाई जा सकती है, स्प्रिंग को खींचकर या स्प्रिंग को कंप्रेस करके, फोर्स दोनों सूरतों में अप्लाइड फोर्स लगाई जा सकती है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये आपके सामने F इज इक्वल टू KX, लेकिन आपको पता है कि सिस्टम के ऊपर अप्लाइड फोर्स सिर्फ एक मर्तबा लगती है, उसके बाद ये सिस्टम रेस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से मूव करता है। तो इसलिए इसकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी है। आपको पता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो एक रेस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जब मैं इसे खींच रहा होता हूँ तो आप खुद देखते हैं कि आपके मसल खींचे हुए होते हैं, क्यों? क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट फोर्स लगा रही होती है। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो इस वक्त लग रही है, रेस्टोर का मतलब है वापस बहाल करने वाली कुव्वत, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल होती है, अपोजिट होती है किसके? अप्लाइड फोर्स। इक्वल इसलिए होती है कि ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग भी आपको ज्यादा कुव्वत से अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, और डायरेक्शन में अपोजिट होती है कि अगर आप राइट की तरफ लगा रहे हैं तो स्प्रिंग आपको लेफ्ट की तरफ खींच रहा होगा। तो इसलिए जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है उसे हम F इज इक्वल टू माइनस KX से जाहिर कर देते हैं। माइनस आपको पता है कि डायरेक्शन में अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड उसका KX के बराबर है। ज्यादा अप्लाइड फोर्स ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स, कम अप्लाइड फोर्स कम रेस्टोरिंग फोर्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स बार बार सिस्टम के ऊपर मुतवातिर लगती रहेगी, अप्लाइड फोर्स का काम तो एक मर्तबा था। तो इसलिए मैंने जी रेस्टोरिंग फोर्स को इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जी रेस्टोरिंग सेकंड लॉ जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, क्या काम है रेस्टोरिंग फोर्स का? रेस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ले जाती है और रेस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन की। जहां ये रेस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट की, तो वहीं ये रेस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन की। तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। ये उस बॉडी में जिसका मास m है, एक्सेलरेशन पैदा करने की भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वी डिक्लेयर इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख लें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड वही फोर्स है, तो आप इनकी राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं इनको कंपेयर करने जा रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं जी। तो कंपेयर कैसे करते हैं आप जी? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ma इक्वल हो जाएगा माइनस के KX के, या आप माइनस KX इधर लिखते हैं तो ma को उधर, बाद में आप उसको इंटरचेंज कर लीजिएगा। मैं इंटरेस्टेड हूं, मैंने आपको जो इक्वेशन बताई थी शुरू में कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, क्योंकि वो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि जो मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
تو میں انٹرسٹیڈ ہوں ایکسلریشن میں. جی تو ایکسلریشن a از اکول ٹو m کو آپ ڈینامینیٹر میں لے آئیں مائنس k اپان m انٹو x. آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر k کانسٹنٹ ہے وہیں پر m بھی تو کانسٹنٹ ہے. آپ نے پوری ایکٹیویٹی کے دوران کیا ماس چینج ہوا؟ نہیں، کوئی ماس چینج نہیں ہوا. آپ زیادہ فورس لگائیں گے زیادہ ایکسٹینشن پیدا ہوگا، زیادہ کمپریشن پیدا ہوگا، ویلاسٹی چینج ہو سکتی ہے، ایکسلریشن چینج ہو سکتا ہے، لیکن ماس تھرو آؤٹ دی ایکٹیویٹی، تھرو آؤٹ دی ایکسپیریمنٹ ول ریمین سیم. تو یہ پوری چیز k بھی کانسٹنٹ ہے، m بھی کانسٹنٹ ہے، تو میں اس کو ایک سنگل کانسٹنٹ ڈکلیئر کرنے جا رہا ہوں. جی سنس k upon m is constant, so we replace this term by putting یہ کانسٹنٹ. کوئی کانسٹنٹ آپ اگر کوئی لیٹر ڈالنا چاہیں بھی ڈال سکتے ہیں، یا سمپل آپ پورا ورڈ لکھنا چاہیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو a is equal to minus constant into x. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایکویلٹی میں سے پروپورشنلٹی میں جانا چاہیں تو پھر کانسٹنٹ کو آپ سکپ کریں گے، چھوڑ دیں گے. اور اگر پروپورشنلٹی سے واپس آتے ہیں ایکویلٹی کی طرف تو ہمیں انٹروڈیوس کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتا ہے. تو میں ایکویلٹی سے واپس پروپورشنلٹی میں جانا چاہتا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کانسٹنٹ کو میں نکال رہا ہوں. تو a از proportional یا directly proportional to minus x. جب آپ کانسٹنٹ کو نکالیں گے تو آپ کے سامنے، اور یہی چیز میں چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کنڈیشن جو میں نے شروع میں کل آپ کو لکھوائی بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں پروو کرنا ہے کہ جو موشن ہے ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ کی، یہ کس قسم کی موشن ہے. کیا یہ سمپل ہارمونک موشن ہے؟ یس، ناؤ وی آر شیور. اب ہم کہہ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ جو موشن آف ماس اٹیچ ٹو اسپرنگ ہے وہ بالکل جو سمپل ہارمونک موشن کی جو کنڈیشن ہے وہ بالکل اس کو فلفل کر رہی ہے. تو a is directly proportional to minus x. اور میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بھی بتایا تھا کہ simple harmonic motion is that motion in which acceleration of the body executing simple harmonic motion, in which the acceleration of the body is directly proportional to the displacement from mean position, and it is always directed toward mean position. آپ کو پتا ہے acceleration ہر وقت واپس مین پوزیشن کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ ریسٹورنگ فورس چاہے وہ اس ایکسٹریم کی طرف جاتی ہے، ریسٹورنگ فورس اسے مین کی طرف لاتی ہے، اور اس طرف بھی جاتی ہے تو اسے واپس مین کی طرف لاتی ہے. تو یعنی کہ اس کو نگیٹ کرتی ہے. تو ایکسلریشن چونکہ آپ کو پتا ہے واپس مین کی طرف آ رہا ہے اور ڈسپلیسمنٹ مین کی طرف کمی کی طرف جا رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، تو یہ ایکسلریشن اس کو نگیٹ کرتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسلریشن آف دی باڈی، یعنی کہ کسی بھی باڈی کا جو ایکسلریشن ہے، جو سسٹم ایگزیکیوٹ کر رہا ہے سمپل ہارمونک موشن، اس کا جو ایکسلریشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے کس کے؟ ڈسپلیسمنٹ فرام دی مین پوزیشن. اور مائنس کا نشان کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے. ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین کی طرف، جو بھی چیز مین کی طرف ہوتی ہے اس کو ہم مائنس سے ظاہر کرتے ہیں، اور باقی یہ ڈسپلیسمنٹ کو نگیٹ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے مین سے آپ جب ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ بڑھتا ہے، ڈسپلیسمنٹ بڑھتا ہے، آپ کو پتا ہے. اور ریسٹورنگ فورس اسے جب واپس آپ لے جاتے ہیں تو ریسٹورنگ فورس اس کو کیا کرتی ہے؟ واپس
مین کی طرف لے جاتی ہے. چونکہ ایکسلریشن کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے جی؟ ایکسلریشن سیکنڈ لا کے مطابق when a force acts upon a body it produces acceleration in its own direction which is directly proportional to the کیا ہوتا ہے میگنیچیوڈ آف دی فورس. فورس جتنی زیادہ لگائیں گے ایکسلریشن اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے ماس کے حوالے سے اس کا ہمارے یہاں تعلق نہیں ہے. تو یہ کنڈیشن ہماری فلفل ہو گئی. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر اگر آپ نوٹ ڈالنا چاہیں سو وی کین سے دیٹ دی موشن آف ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ. سو we can say that the motion of mass attached to spring mass attached to spring is simple harmonic. تو ہم اب کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اس کی جو موشن ہے وہ سمپل ہارمونک موشن ہے. اور اس کی اور بھی مثالیں ہیں. کچھ مثال میں تھوڑی سی ایک بال اینڈ بال کے حوالے سے بھی ایک موشن ہے. میں تھوڑا سا اس کو ہٹا رہا ہوں تاکہ میں سیکنڈ ایکٹیویٹی کی طرف بڑھ سکوں. جی the motion of ball and ball is also the example of simple harmonic motion. ایک پیالہ اور اس میں ایک آپ نے بال بیرنگی سمجھ لیں جیسے چھرا سا ہوتا ہے سائیکل کے ویل میں. جی تو یہ ایک باؤل ہے. اس میں ایک بال بیرنگ گول سا باب بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہاں سے رول کریں گے یہاں نہیں رک جائے گا بلکہ یہ تھوڑا آگے بڑھ جائے گا. پھر ریسٹورنگ فورس اسے واپس لائے گی, یہاں نہیں رکے گا, پھر یہ آگے چلا جائے گا. پھر یہاں سے ریسٹورنگ فورس ایکٹ کرے گی, پھر مین کی طرف لائے گی, مین پر انرشیا کی وجہ سے نہیں رکے گا اور یہ آگے. تو اس طریقے سے the motion of ball and bowl is another example of SHM, simple harmonic motion. لیکن یاد رکھ لیں وہاں ریسٹورنگ فورس کس کی وجہ سے لگتی تھی؟ جب آپ ماس اٹیچ ہوتی سپرنگ کی صورت میں وہاں الاسٹک ریسٹورنگ فورس لگتی تھی کہ سپرنگ کی جو الاسٹیسٹی تھی جو آپ ہکس لا میں پڑھتے تھے, تو سپرنگ کی جو الاسٹیسٹی تھی تو وہاں جو ریسٹورنگ فورس تھی وہ سپرنگ کی الاسٹیسٹی پرووائڈ کر رہی تھی. یہاں پر الاسٹک فورس کون پرووائڈ کرے گا بتائیے مجھے؟ یہ جب نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کو یہ اپنے ویٹ کی وجہ سے آتا ہے, اور زمین کی طرف ہم جاتے ہیں اپنے ویٹ کی وجہ سے اور گریوٹی کی وجہ سے. تو یہاں پر وہاں الاسٹک پوٹینشیل انرجی جو تھی جس کو میں الاسٹک پوٹینشیل انرجی کہہ سکتا ہوں, تو الاسٹک پوٹینشیل انرجی ریسٹورنگ فورس کا کام کرتی تھی. یہاں پر گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ریسٹورنگ فورس کا کام کرتی ہے. یعنی کہ آپ ویٹ کہہ سکتے ہیں, ویٹ کیا کرتا ہے اسے ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کرتا ہے, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں
کہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی دراصل ریسٹورنگ فورس کا کام کرتی ہے. تو ویٹ ریسٹور کرتا ہے اس کو مین کی طرف, لیکن آپ کو پتا ہے وہاں یہ رکے گی نہیں اور یہ آگے کی طرف چلی جائے گی. پھر جب یہ آگے کی طرف جائے گی پھر یہ گریوٹی کے اگینسٹ جا رہی ہے. ویٹ آپ کو پتا ہے جب اوپر کی طرف آپ کسی چیز کو پھینکتے ہیں تو گریجولی اسٹیج ول کم when its final velocity become zero اور یہ اسٹیشنری ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کیونکہ وہ گریوٹی کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو آپ اتنی ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی کے برابر آپ انرجی پرووائڈ کر دیں کہ وہ زمین سے ہی مکمل طور پر گریوٹی سے اسکیپ کر جائے تو وہ اسکیپ ویلاسٹی ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ادروائز جب تک آپ گریویٹیشنل فیلڈ میں ہیں ہر وہ چیز جو اوپر پھینکی جائے گی اس نے نیچے آنا ہے, یہ اس کی قسمت ہے. جی تو یہاں پر ویٹ یا گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کیا کرتی ہے؟ ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کرنے کا کام کرتی ہے. اور جو پہلا کیس آپ کو بتایا گیا اس میں آپ کو کیا ہوتا تھا, وہاں پر ہم کیا کرتے تھے, وہاں پر الاسٹک پوٹینشیل انرجی جو تھی وہ رول پلے کرتی تھی کس چیز کا, کہ وہ ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کر دیتی تھی آپ کو. اچھا جی, تو اب اس میں کیونکہ یہ اس طرح کی سمری میں بہت پہلے بھی میں ماس اٹیچ اور اسپرنگ کی صورت میں بتا چکا ہوں. تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی ایکسٹریم پوزیشن ہے جس کو میں نے ای لکھا ہے. تو یہ آپ اس کو اے کہہ لیں اور اس کو آپ بی کہہ لیں, اس کو آپ او کہہ لیں. او اس کی مین پوزیشن ہے. جب وہ مین پوزیشن پر پڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی فورس ایکٹ نہیں کرتی ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے اس وقت اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ نہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر کوئی فورس ایکٹ نہیں کر رہی, اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہیں کر رہی. ادروائز اس کا اپنا ویٹ جو ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرتا ہے اور جو نارمل ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, جیسے ٹیبل کے اوپر بک رکھتے ہیں تو بک اپنے ویٹ سے ٹیبل کو کمپریس کرتی ہے نیچے کی جانب, اور اس کا جو نارمل ریئیکشن ہوتا ہے وہ اس کو اوپر کی طرف. اور اگر بک اسٹیشنری پڑی ہوئی ہو تو سمجھ لیں کہ اس پر لگنے والی وہ دو قوتیں, ڈاؤن ورڈ فورس ڈیو ٹو ویٹ اینڈ دی اپ ورڈ فورس ڈیو ٹو نارمل ریئیکشن ایکول ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ڈاؤن ورڈ فورس ہے وہ اس بال بیرنگ کے اوپر جو لگ رہی ہے وہ اس کا ویٹ ہے جو کہ ایم جی کے برابر ہے, اور نارمل ریئیکشن جس کو آپ این سے یا آر سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں وہ اپورڈ لگ رہا ہے. اور اگر اس کی جو اپورڈ اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ورٹیکل موشن نہیں ہے, یعنی کہ اس کی کوئی ورٹیکل موشن نہیں ہو رہی اس جگہ کے اوپر جب یہ پڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فورسز کیا ہیں یہاں پر برابر ہیں. کیا ہیں؟ دونوں فورسز یہاں پر برابر ہیں. تو ویٹ اور نارمل ریئیکشن اس سٹیج کے اوپر جب یہ ایکویلیبرم پوزیشن پر پڑا ہوا ہوتا ہے, مین پوزیشن پر پڑا ہوا ہوتا ہے, تو دونوں فورسز برابر ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب یہاں پر آپ لاتے ہیں تو ویٹ کا کچھ پارٹ نارمل ریئیکشن کو برابر کر دیتا ہے اور باقی ویٹ کیا کرتا ہے, اس کو واپس ریسٹور کرانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پر سارا کا سارا ویٹ جو ہے وہ نارمل ریئیکشن میں نہیں جاتا اور سارا کا سارا ویٹ اسے ریسٹور بھی نہیں کراتا. ویٹ کا کچھ حصہ نارمل ریئیکشن میں کینسل ہوتا ہے اور باقی اس کو ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کرتا ہے اور مین کی طرف. مین پر یہ رکے گا نہیں اور پھر یہ آگے کی طرف چلا جائے گا. تو ریسٹورنگ فورس جو اس کے اوپر لگ رہی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹورنگ فورس اس کو بیکورڈ موو کرا رہی ہے. ایف آپ جو لگا رہے ہیں جی ریسٹورنگ فورس, اور یہاں پر بھی جو ریسٹورنگ فورس ہے وہ کیونکہ ریسٹورنگ فورس جب بھی لگے گی آپ کو پتا ہے وہ مین کی طرف لاتی ہے باڈی کو, اس طرف سے بھی, اس ایکسٹریم سے بھی مین کی طرف اور اس ایکسٹریم سے بھی مین کی طرف لاتی ہے. تو جی سمپل ہارمونک موشن کے حوالے سے میرا خیال آپ کا کنسپٹ اچھا خاصا کلیئر ہو چکا ہوگا اس سے پہلے. تو اس کے لیے بھی جو کنڈیشن فلفل ہوتی ہے, اس کے لیے بھی وہی کنڈیشن ہے کہ A is
جی مائنس ایکس. اگر میں ڈیریویشن کی طرف جاؤں تو اس نے بھی یہی کنڈیشن فلفل کرنی ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں نے دی. جی واپس میں اسی ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ کی طرف جاتا ہوں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کچھ ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہیں جب ہم سمپل ہارمونک موشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جس میں سب سے بڑی اہم چیز جو ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ جو ہوتا ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس کو مٹا رہا ہوں اور ٹائم پیریڈ لکھ رہا ہوں. ٹائم پیریڈ جیسے آپ کی کلاس میں ایک پیریڈ کے بعد دوسرا پیریڈ جب بچتا ہے تو درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے ٹائم کا, جیسے پیریڈ 35 منٹ کے 40 منٹ کے ہوتے ہیں. تو اس نے بھی ایک وائبریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, یعنی کہ ایک وائبریشن کے لیے جو ٹائم لگتا ہے ہم اس کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں. تو ٹائم ٹیکن بائی ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ دی سسٹم to complete one vibration is known as time period. تو ٹائم کیا ہے جی؟ ٹائم پیریڈ ٹائم ہے ایکچولی ایک وائبریشن کو مکمل کرنے کے لیے. وائبریشن کتنا ہوتا ہے؟ وائبریشن کا مطلب ہوتا ہے ایک پورا چکر, ون کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ. ایک پورا چکر کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے, یعنی کہ اگر آپ کوئی ایک ایکسٹریم پوزیشن پکڑ لیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ دو ایکسٹریم تھیں اور ایک درمیان میں مین تھا. تو اگر اے سے باڈی چلتا ہے, آپ جائیں 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 اور واپس اے پر پہنچ جائیں, تو یہ ایک پورا کمپلیٹ وائبریشن کہلائے گا, ایک پورا راؤنڈ ٹرپ کہلائے گا, پورا ایک چکر کہلائے گا. تو اے سے سٹارٹ کریں, ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ کو, وہ مین پر جائے, سیکنڈ ایکسٹریم بی کو ٹچ کرے, بی سے واپس مین پر, اور واپس آپ جب اے پر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا, ایک کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں جی ٹائم پیریڈ. ٹائم ٹیکن ٹو کمپلیٹ ون وائبریشن, ون راؤنڈ ٹرپ از نون ایز ٹائم پیریڈ. ٹائم taken by the system, یہ سسٹم ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ کی بات ہو رہی ہے. by the system to complete one vibration, one oscillation, one complete round trip. میں راؤنڈ ٹرپ بھی کہہ سکتا ہوں, ون راؤنڈ ٹرپ, پورا چکر. تو ٹائم ٹیکن بائی دی سسٹم ٹو کمپلیٹ ون وائبریشن is called time period. ٹائم پیریڈ, اس کو عام طور پر بڑے ٹی سے آپ ظاہر کرتے ہیں بلاک لیٹرز میں. ٹی از اکول ٹو, ویسے ٹائم سمپل جو ہوتا ہے ہم اسے چھوٹے ٹی سے ظاہر کرتے ہیں, لیکن ٹائم پیریڈ کے لیے یوزلی ہم بڑا ٹی لیتے ہیں. تو دیٹ از اکول ٹو 2 پائی ایم اپان کے اسکوائر روٹ. یہ ایکویشن استعمال ہوتی ہے آپ کے ٹائم پیریڈ, یعنی کہ اس کا ٹائم پیریڈ, یہ جو ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ ہے, اس ماس کو پورا چکر مکمل کرنے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے وہ اس ایکویشن کے برابر ہوتا ہے 2 پائی ایم اپان کے. کیونکہ یہاں اس آپ کی بک کا یہ اسکوپ نہیں ہے اس کی ڈیریویشن کا, یہ فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں ہم لوگ یہ اس کو ڈرائیو کرتے ہیں جی.
تو T is equal to 2 pi m upon k. اگر دیکھا جائے تو یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کر رہا؟ ٹائم پیریڈ آف ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ ڈیپینڈ کس چیز پر کرتا ہے؟ یہ صرف آپ کو پتا ہے ماس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، کیونکہ 2 pi ایک آپ کو پتا ہے کہ نمبر ہے، کہ یہاں پر اسپرنگ کانسٹنٹ یا فورس کانسٹنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماس کے اوپر۔ اگر ماس بڑھتی ہے تو ٹائم پیریڈ اس لحاظ اس پروپورشن سے بڑھتا ہے، اور اگر ماس کم ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ کم ہو جائے گا کا مطلب ہے وہ جلدی جلدی اپنے راؤنڈ ٹرپ کمپلیٹ کرے گا۔ کم کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا۔ تو اٹ ڈیپینڈس، یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اٹ ڈیپینڈز آن ماس۔ ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ، یہ ماس آف دی سسٹم جو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور میئر ہوتا ہے، یقینی بات ہے سیکنڈوں میں، ٹائم ہے تو سمپل ٹائم کی طرح یہ بھی سیکنڈوں میں میئر ہوگا، تو اس کا جو ایسا یونٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سیکنڈ۔ اس سے ملتی جلتی ایک ٹرم بھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی۔ جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ فریکوینٹ وزٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بار بار وزٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے اس کی موشن، جب تک یہ مکمل طور پر اس کی ساری انرجی ڈیسیپیٹ نہیں ہو جاتی، ضائع نہیں ہو جاتی، تو تب تک تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے راؤنڈ ٹرپ کمپلیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو جتنی وائبریشن ایک سیکنڈ میں کرے گا وہ اس کی فریکوینسی ہوتی ہے۔ تو نمبر آف آسیلیشنز، نمبر آف وائبریشنز completed by the system in 1 second is known as frequency۔ تو اس ماس اٹیچ ٹو دی اسپرنگ کی جو فریکوینسی ہے وہ کتنی ہے؟ اگر ایک سیکنڈ میں یہ ماس اے سے واپس اے تک جاتا ہے اور یہ اس طرح کی پریکٹس 5 مرتبہ ریپیٹ کرتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی اس کی جو فریکوینسی ہے وہ 5 ہے، اور فریکوینسی کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہرٹز ہوتا ہے یا سائیکل پر سیکنڈ ہوتا ہے، اور یہ جی ٹائم پیریڈ کا الٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی باڈی کوئی زیادہ ایک چکر کے لیے زیادہ ٹائم لیتی ہے تو یقینی بات ہے اس کی فریکوینسی کم ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے پھر چکر کم ہی کمپلیٹ کرنے ہیں، کیونکہ اس نے ایک چکر کے لیے زیادہ وقت لے لیا ہے، تو اس کے چکر کم ہو جائیں گے۔ تو یقینی بات ہے فریکوینسی اینڈ ٹائم پیریڈ آر ریسیپروکل ٹو ایچ ادر، الٹ ہوتے ہیں یہ۔ کل اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ معلومات فراہم کروں گا۔ لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو اس لیے میں یہیں پر آپ کو خدا حافظ کہوں گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔